अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम का बिल पास हो गया। गुज़िश्ता रोज मैंने आपसे शेयर किया था कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी तैयार हैं वोट देने के लिए। फिर आपने देखा कि एक सेनेटर ने तो वोट दे दिया, लेकिन और कौन कौन तैयार था उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें भी हैं। इसी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आगे क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। भारतीय स्टैब्लिशमेंट ने नया कौन सा ड्रामा किया है, आने वाले दिनों में वो क्या ड्रामा करने जा रहे हैं, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में उन पर भी गुफ्तगू हो। सबसे पहले ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब, इन्होंने जनाब वोट दिया है पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है या जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी तरफ से लाई गई 27वीं आईनी तरमीम के हक में। अब सेनेटर अब्रो साहब ने पहले वोट दिया, फिर खड़े होकर वहां पे तकरीर की, और तकरीर करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए, मैं यहां से जा रहा हूं। और उन्होंने अपने ऊपर माजी में दबाव वगैरह का भी जिक्र किया और कुछ और बातें भी कही। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जो सेनेटर अब्रो साहब है, ये 2024 के इलेक्शन में इनको बिलावल की मुखालफत में टिकट दिया गया था पीटीआई की जानिब से, लेकिन उस वक्त जाके इन्होंने बिलावल से मुलाकात कर ली थी और उसके हक में ये वहां पे दस्तबरदार हो गए थे। तो ये कोई पहला मौका नहीं है कि इन्होंने ऐसी कोई हरकत की हो, ये पहले भी इनका नाम सामने आ चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इनके अलावा और कौन कौन था, मैं उसके ऊपर भी आता हूं। इनके अलावा JUIF के एक सेनेटर हैं, उन्होंने भी वोट दिया हुकूमती तरमीम के हक में, 27वीं आईनी तरमीम के हक में। ये साइड पे जो वीडियो चल रही है इसमें आप देख सकते हैं कि सहाफी उनसे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भागते जा रहे हैं। अब ये मुल्क का एक सेनेटर है, वैसे ये सामने आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा इन्होंने लगाया हुआ है। तो जो भी इन्होंने किया होगा, जो वोट दिया होगा, वो यकीनन पाकिस्तान के हक में ही होगा, पाकिस्तान का उसमें फायदा होगा, इसी वजह से तो इन्होंने वोट दिया होगा। अब सेनेटर अब्रो साहब जो हैं उनके ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन जब उन्होंने अपनी तकरीर खत्म की और उन्होंने कहा कि मैं अपने इस सेनेटरशिप से इस्तीफा दे रहा हूं, तो उसके ऊपर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। अपनी इस सीट से, सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूं। थैंक यू सर। हम आपको फिर बना देंगे, हम आपको फिर बना देंगे। जी, उन्होंने कहा कि आपको दोबारा मुंतखब करवा लेंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रवां बरसी जनवरी के महीने में यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था। रेफरेंस कहां भेजा था? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, ये टेक्नोक्रेट की सीट पे आए हुए, ये उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते। और अब वही जो यूसुफ रजा गिलानी साहब है वो ये कह रहे हैं कि हम आपको दोबारा मुंतखब करवा लेंगे। ये खबर है, ये सामने आप खबर देख सकते हैं, ये डॉन न्यूज की खबर है और ये खबर है 10 जनवरी 2025 की। ECP रिजेक्ट्स प्लीज फॉर PTI सेनेटर डिस्क्वालिफिकेशन। दुनिया न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रही है कि द डिस्क्वालिफिकेशन रेफरेंस वाज originally submitted by Senate Chairman Yusuf Raza Gilani, who contended that Saifullah Abro did not meet the eligibility criteria for a technocrat seat due to pending NAB reference। तो ये यूसुफ रजा गिलानी साहब इनको सेनेट से नायल करवाना चाहते थे। अब वही यूसुफ रजा गिलानी साहब इनको कह रहे हैं कि भाई आप फिक्र न करें, हम आपको दोबारा मुंतखब करवा लेंगे। अब ये 2/3 अक्सरियत से वहां से मंजूर तो हो गई ये 27वीं आईनी तरमीम, लेकिन हालत देखें कि जिस शख्स ने उसके हक में वोट डाला, एक शर्मिंदगी से कह रहा है कि मैं अपना ओहदा छोड़ के जा रहा हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। दूसरा सहाफियों को फेस नहीं कर सकता, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सारे अमल की कितनी क्रेडिबिलिटी है। उसके बाद हमने कौमी असेंबली के अंदर भी देखा कि राजा परवेज अशरफ साहब ने भी खड़े होकर एक तकरीर की और तहरीक इंसाफ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा निकाला। यहां तक कह दिया कि जनाब ये मुल्क दुश्मन है, ये इदारों के दुश्मन है, ये भारत की जुबान बोलते हैं, इनको मिसाली सजा दी जाए और फौरन सजा दी जाए, और पता नहीं क्या कुछ उनको कह दिया PTI वालों को राजा परवेज अशरफ साहब ने। लेकिन अब जो कुछ भी आइन के साथ हुआ है और जो ये तरमीम की गई है, इनको खुल के इसका क्रेडिट लेना चाहिए। माजी में देखे ना, कहा जाता था कि इस दौर में जमहूरियत नहीं थी तो ये हो गया वो हो गया। अभी जो कुछ भी हो रहा है ये जरदारी साहब का विजन है, ये नवाज शरीफ साहब का विजन है, ये इन तमाम मोजिज कायदीन जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, नून लीग से है, ये इन सब का मुश्तरका विजन है आपकी जमहूरियत के लिए। अख्तर महंगल साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट की हुई है कि माजी में हमेशा आइन की पामाली का सेहरा फौजी आमरों के सर पर सजाया जाता था, मगर आजकल माशाल्लाह उन्हीं के सियासी जानिशीनों और 1973 के मरहूम आइन के खालकों के लवाकिन के हाथों सर अंजाम दिया जा रहा है। यानी जिनके बुजुर्गों ने आइन बनाया था वही लोग इस आइन को पामाल कर रहे हैं, और जिस किस्म की इसमें तरामीम की जा रही है, अब वो अदलिया के हवाले से भी तरामीम है,
دیگر بھی 50 سے زیادہ شکیں جن کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کو بھی پاس کر لیا گیا. کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. آج بل پیش کیا گیا. بھائی کوئی ایک ہفتہ ہی اس پہ ڈسکشن کروا لو. ایسی کون سی قیامت آ جائے گی اگر آپ ایک ہفتہ اس پہ بات کر لیں گے؟ جو 53 شکیں دیگر پاس ہوئی ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی کو پتا بھی ہوگا کہ ان شکوں کے اندر کیا ہے. ہم بھی 2-4 شکوں کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ صدر کا استثناء ہے تو وہ یہ ہے تو وہ ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. یہ بڑی تفصیلی ایک ترمیم ہے. اس کے اوپر تو آپ کم سے کم ایک ہفتہ لگائیں، ہر کسی کو ٹائم دیں کہ لوگ شک وائز بات کریں کہ جناب یہ شک ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے، آپ کا کیا اعتراض ہے، آپ کیوں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ایک بحث ہو. لیکن اتنی جلدی میں اس کو پاس کیا گیا ہے کہ پتہ نہیں کون سا ایسا مسئلہ ہے، کون سی ایسی کوئی مصیبت آ جانی ہے اگر یہ جلدی پاس نہ ہوئی. اب اس میں عدلیہ کے حوالے سے بھی شکیں ہیں. عدلیہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جج صاحبان کی ٹرانسفر کی جائے گی، اور اگر کوئی جج نہیں مانتا اپنی ٹرانسفر کے حوالے سے اور کہتا ہے کہ میں ٹرانسفر پہ نہیں جانا چاہتا، تو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو ریٹائرڈ سمجھا جائے گا. یہ ہم ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی بات کر رہے ہیں، اس کو ریٹائرڈ سمجھا جائے گا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جی، اس کے خلاف کارروائی ہوگی، سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے گا اور اس کو وہاں پہ موقع دیا جائے گا. یہ کہاں پہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر؟ ججز کے ساتھ آپ نے دیکھا ہو کہ ایسا ہوتا ہو کہ جناب ہائی کورٹ کے ایک جج کو اٹھایا جائے اور کہے بھائی ہم تمہاری ٹرانسفر کر رہے ہیں، یا باہر سے کسی جج کو آپ لے آئیں، لا کے اس کو چیف جسٹس بنا دیں. جو کچھ عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی خط لکھا گزشتہ روز، اور انہوں نے بھی کہا کہ جس طریقے سے عدلیہ کے ساتھ یہ سارا سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح عدلیہ کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، اس پہ ضروری ہے کہ ہم بیٹھیں، بات کریں. اور یہی چیز اور یہی مطالبہ گزشتہ روز بھی سینئر وکلا نے خط لکھ کے موزز چیف جسٹس صاحب سے بھی کیا، اور فل کورٹ بلانے کا مطالبہ کیا کہ فل کورٹ بلایا جائے، اس پہ گفتگو کی جائے. لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی اس طرح کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئی. سینٹ سے یہ بل پاس ہو گیا ہے، قومی اسمبلی سے بھی یہ بل پاس ہو جائے گا. ہر حالت میں اس بل کو پاس کروانا ہے. لیکن کل میں نے اپنے ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی تھی کہ تحریک انصاف کے کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 بندے ایسے ہیں جو حکومت کے حق میں ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ ان کو اب اور کہاں پہ استعمال کرنا ہے، آپ ان سے اب ووٹ ڈلوا ہی لیں تو اچھی بات ہوگی. پھر ہوا یہ کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، وہ نہیں آ سکے، اور اس وجہ سے مسئلہ بن گیا، اور پھر پی ٹی آئی کا ووٹ ڈلوانا پڑا. تو ابڑو صاحب نے ووٹ ڈال دیا. لیکن ابڑو صاحب کے علاوہ بھی 2 اور موزز سینیٹرز ہیں. جی ہاں جی، میں نے جو آپ سے کل بھی شیئر کیا تھا کہ منیمم 2 ہیں، میکسیمم 3 ہیں. ابڑو صاحب سمیت جس طرح میں نے عرض کیا کہ 3 سینیٹرز ہیں، اس میں 2 مرد ہیں اور 1 خاتون ہے. اب یہ کون ہے، میں وہ کسی کا نام نہیں لے رہا، جب وقت آئے گا تو خود ہی چیزیں کھل جائیں گی. پر میں آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے 3 سینیٹرز جو ہیں، ضرورت پڑنے پر وہ اس ترمیم کے حق میں ووٹ دے سکتے تھے. صرف 1 کی ضرورت پڑی اور اس کا ووٹ دلوا دیا گیا، کیونکہ ان کے معاملات پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ چل رہے تھے. وہ بلاول بھٹو صاحب کے حق میں یہ دستبردار بھی ہوئے تھے، اور اب عین ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی والے ہی ان کو سینٹ کے اندر منتخب کر کے لے آئے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اچھا، ایک اور چیز، مرزا آفریدی کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہوتی رہی. جو میری انفارمیشن ہے، مرزا آفریدی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے میں، وہ ان سینیٹرز میں شامل نہیں ہے جنہوں نے ضرورت پڑنے پر حکومت کو ووٹ دینا تھا. تو مرزا آفریدی کی مخالفت وغیرہ تو کافی زیادہ ہوئی. جو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سینیٹرز ہیں، ان میں مرزا آفریدی شامل نہیں ہے. باقی کون کون ہے یا کون نہیں ہے وہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، وہ خود ہی جو ہے وقت آنے کے اوپر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا. ویسے ابڑو صاحب کا ماضی میں غالباً نام لیا گیا تھا، تو ابڑو صاحب نے کسی کو قانونی نوٹس بھی بھیجا تھا. تو آپ پتہ نہیں اس نوٹس کا کیا کرنا ہے. اب تو انہوں نے ووٹ دے دیا، لیکن بڑی جذباتی انہوں نے وہاں پہ تقریر وغیرہ کی اور پوری قوم نے سنی. اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی والے جتنے غصے میں تھے پارلیمنٹ کے اندر، اور جس طریقے سے یہ ساری انہوں نے ترمیم وغیرہ کی، اس کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس کے اندر پی ٹی آئی والوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے تھا، مخالفت کرنی چاہیے تھی، انہوں نے ان کو واک اوور دے دیا. یہ بالکل فضول اور بچگانہ بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پہ اس وقت جواز ڈھونڈ رہے ہیں، جو کسی طریقے سے حکومت کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی اس وقت حکومت کا دفاع نہیں کر سکتا. جس قسم کی ترامیم ہو رہی ہیں، جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، ہر دوسرا بندہ ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے، لیکن ان کے پاس اور کوئی سیاسی راستہ نہیں ہے. اس طرف عمران خان ہے، دوسری طرف کھائی ہے، یہ جائیں کدھر؟ ان کے پاس اتنا سیاسی کیپٹل ہی نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کر سکے. تو ان کے لیے واحد حل یہ ہے
کہ یہ اس قسم کی حرکتیں کریں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اسی طریقے سے اپنے اقتدار کو مضبوط کریں. جیسے زرداری صاحب نے استثنا لے لیا، وہ تو شہباز شریف صاحب کو بھی دینے کی خواہش تھی نون لیگ والوں کی، لیکن پھر فاروق ایچ نائک صاحب نے بتایا کہ بھائی یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا، عمران خان صاحب کو نہ ریلیف مل جائے. تو جس کے لیے یہ ساری رونق لگائی گئی ہے، جس کے ڈر خوف سے یہ سب کچھ جمہوریت کے ساتھ جمہوریت کے نام پہ کیا جا رہا ہے، تو بھائی اگر اسی کو ریلیف مل گئی تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو پھر وہ وزیر اعظم صاحب والی شکیں تو واپس لے لی گئیں، لیکن باقی 53 شکیں پاس ہوئی ہیں سینٹ سے. اور میرا نہیں خیال کہ کسی بندے کو 15 شکوں کا بھی پتا ہو. کسی بھی آپ پورے پاکستان کے اندر سے آپ کسی بھی ایم این اے کو بلا لیں، کسی بھی سینیٹر کو بلا لیں، ماسوائے ان کے جو بیچ میں لکھنے میں اس میں تھے اور جو اس کے اوپر کمیٹی وغیرہ میں تھے جنہوں نے شاید وہاں پہ پڑھا ہو، باقی جنہوں نے بھی ووٹ دی ہیں ان سب کو بلا کے آپ پوچھ لیں، ان سے کہیں کہ بھائی 15 شکیں آپ بتا دیں جو ترمیم کے اندر تھی، وہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے. وہ صرف ایک آدھی بتائیں گے جناب بس ہم تو اس کے لیے ووٹ دے رہے ہیں یا اس کے لیے ووٹ دے رہے ہیں. تو یہ حالت ہے جناب. اگر اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی تو پوری قوم کو پتا چلتا کہ یہ کون سی 50 سے زیادہ شکیں ہیں. اس کے اوپر 50 دن نہیں تو کم از کم 25 دن ہی بات کر لیتے یار. 25 نہیں تو 10 دن ہی بات کر لیتے، 10 دن نہیں تو 5 دن ہی بات کر لیتے. لیکن نہیں، ضروری نہیں سمجھا گیا، فوراً پاس کروانا ہے. کہ کیونکہ جو یہ شکیں کھلیں گی مزید تنقید ہوگی، مزید بحث ہوگی اور لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس میں یقین مانیے کہ کوئی بھی ایسی شک نہیں ہوگی جس سے کوئی عام بندے کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو. عام بندے کی زندگی ویسی کی ویسی ہے. اور جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے نے اس دن ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی کہ عام بندے کو تو پرواہ نہیں ہے آئین کی. عام بندے کا کیا تعلق ہے آئین سے؟ بھائی جب تک آئین کی عملداری نہیں ہوگی نہ روٹی ملے گی نہ کپڑا ملے گا. اینی وے کچھ انٹرنیشنل خبریں بھی ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اکتوبر میں بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا کیونکہ بہار کے الیکشنز ہیں نومبر میں، اور الیکشن سے پہلے بھارت نے ایک ماحول بنانا ہے. اور جس طریقے سے بھارت کی پہلے ہزیمت ہوئی تھی جنگ کے اندر، جس طریقے سے پاکستان کی آرمی نے ان کو شکست دی، پاکستان کے ایئر فورس نے ان کے طیارے گرائے، تو وہ اب بدلہ لیں گے اور اکتوبر میں ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہے. یہ 2-3 مہینے سے یہ بات چل رہی تھی اور میں نے کافی دفعہ اپنے ولاگز کے اندر بھی اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بھی یہ کہا ہے کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، پر میرا تجزیہ یہ ہے کہ بھارت کبھی اب جرت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کے اوپر اس طرح حملہ کرے گا. وہ کوئی اور الٹی سیدھی حرکت کرے تو اور بات ہے، کوئی بڑی جنگ ہوتی بھی مجھے نظر نہیں آ رہی. لیکن بہار میں الیکشنز تو ہو رہے ہیں، آج بھی کچھ جگہوں پہ ووٹنگ ہے. کچھ تو کرنا ہے مودی جی نے. اب پاکستان سے جنگ تو نہیں کر سکتے، جنگ پہ تو مار پڑتی ہے، پاکستان کی سینا جوتے لگاتی ہے، ایئر فورس جو ہے وہ جہاز گرا دیتی ہے. تو پھر کیا کریں؟ پھر ہوا یہ کہ کل خبر آئی پہلے ایک کہ پتہ نہیں 300 کلو سے بھی زیادہ کوئی بارودی مواد برآمد ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر پکڑے گئے ہیں، کوئی کلیشنکوفیں پکڑی گئی ہیں. پھر دہلی میں جو ہے ایک بم دھماکہ بھی ہو گیا. پہلے کہا گیا کہ جی کوئی سلنڈر پھٹا ہے CNG کا جو کسی گاڑی میں لگا ہوا تھا، بعد میں اس کو کہا گیا کہ جی یہ دہشت گرد حملہ ہے. مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں اس وقت بھی جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. لیکن ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کون کرے گا؟ وہ لوگ جن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جو پاکستان کے ساتھ جنگ کر کے سیاست، بالکل واضح ہے کہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کون کرے گا؟ وہ لوگ جن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جو پاکستان کے ساتھ جنگ کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. جنگ کرنے کی اب ہمت نہیں ہے تو اپنے ہی ملک کے اندر کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا تھا. پہلے 350 kg مواد پکڑا گیا بارودی، پھر اس کے علاوہ دیگر چیزیں پکڑی گئیں، بہت سارے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا جموں اینڈ کشمیر میں. کچھ لوگوں کی گرفتاری ظاہر کی گئی، کچھ لوگوں کی گرفتاری ابھی تک ظاہر بھی نہیں کی گئی. اور پھر دلی میں لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب کار میں دھماکہ، اور اس حوالے سے عالمی میڈیا بھی رپورٹ کر رہے ہیں. لیکن بھارتی میڈیا کی جو رپورٹنگ ہے، اگر آپ دیکھ لیں ارنب گوسوامی صاحب جیسے لوگ اور دیگر اس طرح کے لوگ، وہ تو سٹریٹ اوے پاکستان کا ذکر بھی شروع ہو گیا ہے، پاکستان کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا گیا ہے. ان کے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے جو BJP کے ٹرولز ہیں انہوں نے، ان کے میڈیا نے اس قسم کی کمپین شروع کر دیا. اور یہ مودی کو لاسٹ ڈچ کوشش ہے کہ مودی کو کسی طریقے سے بوسٹ دیا جائے. اس لیے کہ پہلے مودی کی ہر دوسری ریاست کے اندر حکومت ہوتی تھی، آہستہ آہستہ اس کا جو سیاسی کلاؤٹ ہے وہ فزل آؤٹ ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے. تو اب دوبارہ اس کو زندہ کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں. پہلے کوشش کی گئی تھی کہ جنگ کریں گے ایک چھوٹی سی، پاکستان کو شکست دیں گے اور وہاں سے مودی جی کی جے مودی ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد مودی جی الیکشن جیت جائیں گے. وہ تو جنگ الٹی پڑ گئی، اس میں کیا ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا. اب پھر منصوبہ تھا کہ اکتوبر میں کوئی جنگ وغیرہ کریں گے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت بھی ان میں اب ہمت نہیں ہے، اب یہ ویسی حرکت نہیں کریں گے. لیکن اس طرح کی گھٹیا حرکت یہ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی پراکسس کے ذریعے
پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کروا رہے ہیں. کل بھی انہوں نے ایک حملہ وغیرہ کروایا, اور اپنے ملک کے اندر جو کچھ ان کے ہو رہا ہے, اب مجھے نہیں پتا یہ کس نے وہاں پہ کروایا ہے, کیسے ہوا ہے, لیکن ان کے ملک کے اندر بہت ساری آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو اپنی حکومت سے ناراض ہیں, جس طریقے سے یہ مائنورٹیز کے ساتھ وہاں پہ سلوک کرتے ہیں. آپ ناگا لینڈ میں چلے جائیں, دیگر جگہوں پہ چلے جائیں, ان کے ملک میں اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں مائنورٹیز کے حوالے سے, اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. کبھی ان کی فوج کے خلاف وہاں پہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے, کبھی کس جگہ پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. جب میں بھارتی میڈیا پہ جاتا تھا میرے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن ہوتی تھی, اس لیے کہ جب آپ کسی سے ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بنیادی طور پہ ان چیزوں کی تیاری کرنی ہوتی ہے کہ اگلا کیا کہے گا اور آپ نے کیا کہنا ہے. تو وہ میں ساری انفارمیشن وغیرہ اکٹھی کرتا رہتا تھا, پڑھتا رہتا تھا, تو بہت ساری چیزیں, اور وہ ان کے لوگ بھی حیران ہوتے تھے کہ بھائی ایسا تو ہے نہیں ہے. میں کہتا تھا ابھی گوگل کریں اور آپ کو پتا چلے گا کہ 1985 میں کیا ہوا, وہ جو فلانا بندہ تھا اس نے کیا کیا, کس جگہ پہ کیا ہوا, کیسے آپ کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے باہر ان خواتین نے مظاہرہ کیا, کس وجہ سے کیا. وہ بہت ساری انفارمیشن ہے, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ویسے اگر آپ کو شوق ہو تو آپ جو ہے گوگل کر لیں, اطہر کاظمی انڈین میڈیا, اطہر کاظمی ورسز میجر گورو واریہ, یہ ساری چیزیں آپ اگر گوگل کریں تو آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا. تو جو ان کی حکومت کرتی ہے, ان کی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہم ان کو آئینہ دکھاتے تھے. یہ تاثر تو یہ دیتے ہیں نا کہ جیسے خطے میں صرف پاکستان کی ایجنسیاں ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہی سب کچھ گڑبڑ کرتی ہے. یہ لوگ تو جو ہے وہ رفائی ادارے چلاتے ہیں, یہ تو مطلب مدر ٹریسا ان کی ایجنسیوں کو لیڈ کرتی ہے. بھائی یہ خطے میں جتنی دہشت گردی مالدیپ سے لے کے اس کے علاوہ سری لنکا تک انہوں نے جو کچھ کیا, ایون کہ آپ کو پتا ہے جو تامل ٹائیگرز تھے ان کے انیشل جو ٹریننگ کیمپس وغیرہ تھے وہ بھی بھارت کے اندر تھے, وہاں پہ یہ ان کو دہشت گردی کی ٹریننگ دیتے تھے. تو بڑی لمبی وہ تاریخ ہے. اینی وے کمنگ بیک ٹو آج کی سٹوری, تو گزشتہ رات کی جو سٹوری ہے اس میں یہ دھماکہ ہوا ہے, اور اس سٹوری کے اندر جو اصل سٹوری یہ ہے کہ اب اس کے اوپر مودی کی حکومت جو ہے, مودی کی جماعت جو ہے وہ ووٹ لینے کی کوشش کرے گی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.